बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कश्मीर मैगजीन के साथ मैं हूं यासिर रहमान। नाज़रीन, दुनिया में इस वक्त कोविड-19 के खिलाफ जंग जारी है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाए हुए हैं और दुनिया में कोशिश ये की जा रही है कि सोच में इज्तिमाइयत लाकर कोई ऐसा सोल्यूशन इख्तियार किया जाए वैक्सीन की सूरत में और ताकि इस वबा से, इस मूजी वबा से दुनिया को छुटकारा हासिल हो सके। लेकिन उस वक्त तक लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इस कोविड-19 को, जो जैसे इसका नाम है, इस नाम से ना तो इसका ताल्लुक किसी मजहब से जाहिर होता है, इस नाम से ना तो ताल्लुक किसी रीजन से जाहिर होता है, इस नाम से ना ताल्लुक किसी मुल्क से जाहिर होता है। तो इसे एक यूनिवर्सल नाम दिया गया है कोविड-19 के हवाले से और इस वायरस को, ताकि इसकी पहचान हो सके। लेकिन बदकिस्मती से भारत में कुछ भी हो जाए दुनिया में, जो हिंदुत्व हुकूमत है उसका पहला हदफ मुसलमान होते हैं और मुसलमानों को अगर कोविड-19 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो इंडिया में जो कोविड-19 फैला उसका इल्जाम भी बराह रास्त मुसलमानों के ऊपर डाला गया। ना सिर्फ ये बल्कि उसके बाद उनकी सोशली उनको इतना आइसोलेट कर दिया गया है कि अब चीजों की खरीदो फरोख्त भी मुसलमान इंडिया में नहीं कर सकते। अगर उन्हें दूसरे इलाकों में जहां पे हिंदू अक्सरियती आबादी है वहां जाना पड़े कोई चीज बेचने के लिए, चीज खरीदने के लिए, तो उन्हें इस हवाले से इंटरटेन नहीं किया जाता। ये रवैया जो कि मकबूजा कश्मीर में भी दिखाई देता है, जो कि भारत के अंदर भी दिखाई देता है मुसलमानों के साथ, ये किस कदर ये रवैया काबिल एतराज रवैया है और दुनिया को इस हवाले से कितना और इक़दाम करना चाहिए कि भारत इस वक्त में जो बहुत नाजुक वक्त है उसके अंदर भी मुसलमानों को निशाना बनाने से गुरेज नहीं कर रहा। इस हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं उस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले मेहमानों से तारुफ हुआ हुआ वेरी रेलेवेंट पैनल टू डिस्कस दीज इश्यूज। आज हमें ज्वाइन किया है सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीर ताहिर मसूद साहब ने। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। और एडवोकेट अतीक रसूल साहब ने इंसानी हुकूक के हवाले से भी काम कर रहे हैं और कानूनी पहलुओं पे भी इनकी काफी गहरी नजर होती है। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। मीर ताहिर मसूद साहब, टू स्टार्ट विद यू जी, जिस तरह से मुसलमानों को दीवार के साथ लगाया जा रहा है और कोविड-19 को एक हथियार के तौर पर मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ऐसा जिस तरह कि आपने भी कहा है कि भारत में कुछ भी हो, कोई भी अगर इंटरनेशनली कोई बीमारी हो जैसे कोविड-19 इस वक्त है, या इससे पहले भी एक ज़माने में भारत का जो शहर है मशहूर अहमदाबाद, इसका मोदी साहब का, वहाँ पर चूहों से ताउन, वहाँ पर एक किस्म की वो बीमारी फैल गई थी। उन्होंने उस वक्त भी ये कहा कि ये पाकिस्तान ने वहाँ से हमें लॉन्च कर दी है। इस वक्त जो असल में ये उनका एक मौका मिला है, क्योंकि अपना जो उनका जो एक्सट्रीम जो चेहरा है एक्सट्रीमिज्म का, साथ में जो उनकी तरबियत भी है उस हवाले से, जिस तरह के नाजियों की तरबियत थी कि मुसलमानों को किस तरह हम इस मुश्किल घड़ी में उनको हम तकलीफ पहुंचाए। मैं आपको अभी आपने अपने इब्तिदाई में कहा है कि जिन मुस्लिम एरियाज में वहाँ पर मुसलमान मेजॉरिटी में है तो उनके लिए वहाँ तकलीफ नहीं है, उनका अपना वो रेडी वाला भी है, फ्रूट वाला भी है, दुकानदार भी है, तो उनको चीज़ें मिलती है। लेकिन जिस तरह की आपने कहा कि जहाँ वो माइनॉरिटी में है, अक्सरियत में नहीं है, वहाँ न हिंदू रेडी वाला, फ्रूट वाला, शॉप वाला उनको खाने पीने की चीज़ें देता है, और न अगर वहाँ मुसलमान कोई खुद रेडी वाला हो, शॉप वाला हो, उसको बेचने देते हैं। यानी कि दो तरह से उनको वो इज्जत पहुंचा रहे हैं, ताकि उनका मकसद यही है कि मुसलमानों को दोनों तरीके से उनको क्या नाम है नुकसान पहुंचाना है, सेहत के हवाले से हो या दूसरी जो खाने पीने की अशिया के हवाले से उनको तकलीफ पहुंचाना है। अब एक और बात जो डेंजरस चीज़ है, आप उस पर इंडिया में नो डाउट वहाँ पर बहुत सारे NGOs है जो कि इस हवाले से वक्तन बवक्तन बात करते हैं। अब अगर कोई मुस्लिम पेशेंट हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ पर उसको दो तरह
طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. ایک تو پہلے اس کو سائڈ لائن کر کے پہلے ترجیح جو ہے چاہے بے شک بعد میں آ جائے ہندو کو دی جاتی ہے, اور بعد میں ان کو اس طرح ذلیل کر کے نکالا جاتا ہے کہ آپ کو نہ کوئی کورونا کی پرابلم ہے, نہ آپ کو کوئی بیماری ہے, آپ چلے جائیں, آپ کیوں آئے ہیں, بلکہ شک کیا جاتا ہے ان کو کہ آپ یہاں پر یہ کووڈ-19 پھیلانے کے چکر میں آ گئے ہیں. سو لہذا اس طرح کی جو چیزیں ہیں, جہاں جو مائنڈ سیٹ ہو گورنمنٹ کا اور پھر ان کے فالوورز کا, آر ایس ایس اور بی جے پی کا, تو وہاں پر ایسی چیزیں نئی نہیں ہے. ہم نے چونکہ میں وہیں مقبوضہ کشمیر میں پلا بڑا ہوں, انڈیا دیکھا ہوا ہے, تو یہ مائنڈ سیٹ ہم نے شروع سے دیکھا ہوا ہے کہ جنہوں نے اپنے نیتا جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بابو ہے, مہاتما گاندھی ہے, اسی مائنڈ سیٹ نے اس کو بھی مار دیا ہے. تو آپ وہاں سے ان لوگوں سے کیا توقع کریں گے؟ ہاں, ان لوگوں کے لیے اب یہ ایک آئی اوپنر ہے جو کہہ رہے تھے کہ انڈیا ایک سیکولر کنٹری ہے. اب بہت ساری مسلم جو اسکالرس ہے مڈل ایسٹ سے بھی انہوں نے آواز اس حوالے سے بات کریں گے. عتیق صاحب, کیا کہیں پہ کوئی قانون دنیا کا یہ الاؤ کرتا ہے کہ کسی بیماری کو ایک خاص کمیونٹی, ایک خاص مذہب اور ایک خاص ملک کے ساتھ منسوب کر لیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں, اس حوالے سے کورونا کا چونکہ خاص طور پر یہاں پر ذکر ہو رہا ہے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے انٹرنیشنل جو گلوبل سب سے بڑی ایمرجنسی ہے اس کو ڈکلیئر کر دیا تھا جنوری میں. اس وقت چند ایک کیسز تھے, اور اس وقت چائنا میں بھی اس طرح کی صورتحال نہیں تھی جو دنیا میں ہمیں نظر آ رہی ہے. تو آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ اس واقعے کے بعد, اس وبا کے پھوٹنے کے بعد یا اس سے پہلے کی جو صورتحال ہے, کبھی بھی اس پر کسی کو اسپیسیفکلی جو ہے وہ یہ نہیں کہا گیا یا اس طرح کی اس پر تہمت نہیں لگائی گئی کہ یہ اس کی وجہ سے پھیلا ہے, بلکہ دیکھا یہ گیا کہ اس کے جو کازز تھے وہ کہاں سے اس نے جو ہے وہ روٹ پکڑی اور کیسے یہ آگے چلتا چلا جا رہا ہے. انڈیا کا جو معاملہ ہے, چونکہ ہم یہاں پر اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, خاص طور پر انڈیا کے چینلز جو ہیں وہ میڈیا پر, سوشل میڈیا کے ذریعے, فیک نیوز کے ذریعے وہ یہ بہتان ترازی کر رہے ہیں, الزام لگا رہے ہیں مسلم کمیونٹی کے اوپر. یہ ان کی سوچ ہے ہمیشہ ہندوتوا اور آر ایس ایس کی. جب سے مودی کی گورنمنٹ آئی ہے 2014 سے, آپ اس کا کمپیریزن کر لیں, اس کے بعد سے صورتحال دیکھ لیں, تو ان کی جو اسٹیٹ ہے وہ باقاعدہ اپنے میڈیا کے ساتھ پلان کر کے مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے, اور اس کو کورونا کو انہوں نے ایز اے اپرچونٹی جو ہے وہ لیا ہے, اور اس کے ذریعے اب وہ اپنا جو ایجنڈا تھا اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. اور ان کا میڈیا عوام کو باقاعدہ, مسلم جو لوگ ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہا ہے, ان کی فیک نیوز جو ہے چلائی جا رہی ہیں, ویڈیوز چلائی جا رہی ہیں, اور عوام کے ذہنوں میں یہ زہر بھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے, یہ جو کورونا کی وبا ہے, یہ ان کی وجہ سے پھیلی ہے. پوری دنیا کا جو ہے وہ آپ اندازہ لگا لیں, وہاں پر امریکہ میں کیا صورتحال ہے, برطانیہ میں کیا صورتحال ہے, اٹلی میں کیا صورتحال ہے. تو اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ صرف اگر اس کو کمپیریزن کریں گے انڈیا کے ساتھ, ان کی میڈیا کے ساتھ, ان کی گورنمنٹ کے ساتھ, تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ یہ باقاعدہ جو ہے پلان کے ذریعے مسلمانوں کو ہٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. میر طاہر مسعود صاحب, دنیا کی طرف سے بھی کچھ آوازیں سامنے آئی ہیں, اور اچھی بات اسے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس مرتبہ کچھ اجتماعیت کا ہمیں عنصر نظر آیا ہے جو مسلمانوں میں کافی حد تک اس کا فقدان تھا. مڈل ایسٹ سے بھی کچھ آوازیں سامنے آئی ہیں. کچھ آگاہ کیجیے گا کہ اس لیول کی آوازیں, جیسے رائل فیملیز کی جانب سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں, ان کی گورنمنٹ آفیشلز کی جانب سے, یہ کتنی افیکٹو ہیں انڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, جس نے یہ سوچ رکھا تھا کہ ان مسلمانوں کا, چاہے وہ بھارت کے اندر ہوں یا خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کا جو وکیل ہے وہ صرف اور صرف پاکستان ہے, باقی مسلم امہ بات ہی نہیں کرتی. یہ بات آپ نے درست کہی ہے. دیکھیے, یہ صرف اب گلف کنٹریز کو اب تھوڑا سا اب ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کو مزید ہوش ہو جائے, تاکہ وہ دیکھیں کہ انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور کشمیر تو ان کو پتہ ہی ہے. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یورپی یونین کا ابھی حال ہی میں وہاں پر 2-4 ممالک کا میں اسٹڈی کر رہا تھا, ان کے جو نیوز چینلز کو اور اخبارات کو, لیڈنگ نیوز پیپرز کو. وہاں سے ان جو واقعات انڈیا میں خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ اس وقت ہو رہے ہیں, اور ان کو یہ الزام دیا جا رہا ہے کہ یہ تبلیغی جماعت آ رہے ہیں. ایک ان کا ایک ذہن بنا ہوا ہے مسلمانوں کا کہ یہ ہندوؤں میں اس وائرس کو پھیلائے تاکہ ہندو وہاں اس وائرس کے ساتھ مر جائے.
انہوں نے اس کو بڑا کنڈیم کیا ہے اور انہوں نے اس کو ایک یہ اپنا جو مودی کی جو مائنڈ سیٹ ہے اور ہندوتوا کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو بھی کنڈیم کیا ہے. ایون کہ برطانیہ میں بھی میں ان کا جو ڈیلی میل وہ بھی چیک کر رہا تھا, اس میں بھی اس طرح کی نیوز آ رہی ہے. مڈل ایسٹ کے حوالے سے چونکہ ہماری کوتاہی رہی ہے اس میں نو ڈاؤٹ, ہم کشمیریوں کی بھی پاکستان کی بھی, وہ ان کے ساتھ ہم تواتر کے ساتھ اس مسئلے کو ہم اجاگر نہیں کر پائے ہیں. لیکن جب بی جے پی کا نیا جو اس کا مودی کا سیکنڈ ٹرم شروع ہوئی ہے, جب انہوں نے پاکستان کے اوپر پھر وہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ بالا کوٹ کے اندر کیا ہوا وغیرہ, تو اس وقت جس شدم بد کے ساتھ ان کو بیدار کرنے کی ضرورت تھی وہ نہیں ہوئی ہے. لیکن اس کووڈ-19 نے ان کو بیدار کیا ہوا ہے, اور اس حوالے سے اب جو بھی دنیا میں ہو رہا ہے, خصوصاً جو انڈیا میں ہو رہا ہے, وہ اب ان کو نظر آ رہا ہے. اس پر وہ ان کا جو احتجاج ہے ایک احسن چیز ہے, ایک پازیٹیو چیز ہے, لیکن اس کو ڈائریکٹلی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کنوے کرنا ضروری ہے. آئی مین ٹو سے کہ اگر کوئی اخبار لکھتا ہے, اگر کوئی وہاں این جی او یا کوئی علماء وہاں پر لکھتا ہے اس حوالے سے, لیکن یہ اب فرض بنتا ہے کہ یہ عرب بادشاہ ہوں, ان کی گورنمنٹس ہو, ان کے کیا نام ہے سپرا ہو, وزراء ہو, ان کو اس چیز کو کنوے کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح کہ ایران اور ٹرکی نے باضابطہ طور پر انڈین گورنمنٹ کو اس چیز سے آگے کیا, کنوے کیا. پاکستان کے پرسپیکٹو کے حوالے سے بات کی تو آپ کو اس بات کا بھی ادراک ہوگا کہ پچھلے کتنے عرصے سے انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ او آئی سی کی اسے رکنیت مل جائے, تو اس کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے, لیکن اس کو بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ایڈوکیٹ صاحب یہ فرمائیے گا, انٹرنیشنلی اگر ہم دیکھا جائے اداروں کے حوالے سے, یونائٹڈ نیشنز کو اس پر ایکشن نہیں لینا چاہیے کہ بھارت کی اور ان کی آفیشلز کی جانب سے اس طرح کی, اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ سبرامنیم جو ان کا ایک پولیٹیشین ہے, اس کی جانب سے بھی اس طرح کی اسٹیٹمنٹس آئیں جو کہ مذاکرہ خیز بھی ہیں کہ پاکستان کے اوپر الزامات بھی لگائے گئے ہیں. یونائٹڈ نیشنز کو اس حوالے سے پرٹیکولر سٹانس لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کووڈ-19 کو آپ کس طرح سے منسوخ کر سکتے ہیں کسی تبلیغی جماعت یا مسلمانوں کے ساتھ؟ دیکھیں, یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں ظلم اور زیادتی کی بات ہے جو انڈیا کی طرف سے کی جا رہی ہے, اور یونائٹڈ نیشنز کے نمبر آف جو ان کے چارٹرز ہیں, ان کے ٹریٹیز ہیں, ان کے جو کنونشنز ہیں, ان کی وائلیشن جو ہے وہ ہمیں وہاں پر نظر آ رہی ہے. اور ظاہر ہے جس پر سگنیچر کر دیا اس ملک کی ذمہ داری ہے کہ اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ بھی کرے. انڈیا سگنیٹری ہے, اور بلکہ وہ تو خود کو یہ گردانتے ہیں کہ جو UDHR ہے, یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کا, اس میں اس کی تیاری میں اپنے جو ہے وہ اپنا کام کیا. اس کا جو سب سے بیسک جو اس کا رائٹ ہے وہ رائٹ ٹو لائف ہے. ان مسلمانوں سے یہ جو ہے وہ چھین لیا گیا ہے, ان کا رائٹ ٹو ہیلتھ جو ہے وہ ان سے چھین لیا گیا ہے, ان کی خوراک جو ہے وہ ان سے دور کر دی گئی ہے, ان کو آئسولیشن کا شکار جو ہے وہ لوگ ہو چکے ہیں. ان کی زندگی کی جو بہترین سہولیات تو ہم وہاں پر سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ انڈیا میں مسلمان ہونا سب سے بڑا جرم ہے, اور اوپر سونے پہ سہاگا جو ہے یہ اب وہاں پر کورونا بھی آ چکا ہے. تو انڈیا کو جو یہ سب کچھ کر رہا ہے اس کو روکنے کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری یونائٹڈ نیشنز پر اور اس کے اداروں پر آتی ہے. ہم بچوں کے حوالے سے بات کریں تو اس پہ بچے جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. ان کا کنونشن آن دی رائٹس آف چائلڈ ہے, اس کی وائلیشن ہم کو نظر آ رہی ہے. خواتین کے حوالے سے جو وائلنس کے جو ٹریٹیز ہیں ان کی وہاں پر آپ کو جو ہے وہ وائلیشن نظر آ رہی ہے. تو جتنی ٹریٹیز, جتنے کنونشن یونائٹڈ نیشنز کے ہیں, ان تمام کو انڈیا جو ہے وہ پیروں تلے رونتا آگے چلا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ UN کی جو ویلیو ہے اس پر بھی جو ہے حرف آ رہا ہے. تو ظاہر ہے وہ اگر اس پہ ایکشن نہیں لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ جو دیگر ممالک ہیں انہیں بھی اس کی ضرورت نہیں ہے, وہ بھی رسپیکٹ جو ہے اس کی کھو دیں گے. تو یونائٹڈ نیشنز کو فوری طور پر جو ہے وہ اسٹیپ اپ کرنا چاہیے, انہیں آگے آنا چاہیے. اور مودی کی جو سوچ ہے جس کے ذریعے مسلمانوں کو اور اقلیتوں کو, خاص طور پر مسلمان پریشان ہیں لیکن جو دیگر اقلیتیں ہیں ان پر بھی یہ ظلم جو ہے وہ ان کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, ان کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. ٹھیک ہے. میر طاہر مسعود صاحب, انڈیا کی جانب سے یہ بھی الزام لگایا گیا, ان کے ایک جنرل نے الزام لگایا پاکستان کے اوپر کہ پاکستان ایک پلاننگ کے تحت کووڈ-19 پیشنٹس کو وہ انفلٹریٹ کروا رہا ہے. آپ اس علاقے سے ہیں, آپ کو اس کی جیوگرافی کا پتہ ہے, اور کووڈ-19 کا جو پیشنٹ ہے سب سے زیادہ اس کا جو افیکٹ ہوتا ہے اس کی پھیپڑوں پہ ہوتا ہے, اور 8,000-9,000 بلندی کے اوپر کیا کسی پیشنٹ کے لیے پاسبل ہے کہ وہ چل کر جائے اور راستے نکالے اور اس کے بعد پھر وادی میں جائے اور پھر پھیلانے کی کوشش کرے؟ یہ مذاکرہ خیز نہیں ہے؟ یہ بہت ہی زیادہ مذاکرہ خیز بھی ہے. اور ایک پروفیشنل آرمی جنرل
اور وہ کشمیر میں کور کمانڈر بھی اس وقت اس طرح کی بات کہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس کو شاید جس طرح مودی کو ایک مسلمانوں کا اور پاکستان کا وہ ایک فوبیا ہوا ہے، اسی طرح ان کو بھی ہر ایک آرمی میں چاہے ریٹائرڈ جنرل آپ دیکھیں گے ان کے چینل پہ وہ آتے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. سب سے پہلے میں یہ آپ کو عرض کروں کہ آزاد کشمیر میں اس وقت جو کووڈ-19 کے جو پیشنٹ ہے وہ چند ہے، وہ 50 کے قریب یا اس کے لگ بھگ ہے. تو اس ایریا سے یہ دعویٰ کرنا ہے کہ وہاں سے اس طرح کے مریض آئے ہیں اور اس ہائی آلٹیٹیوڈ سے، تو یہ ایک بالکل آپ کی بات بجا ہے کہ ایک مذاق خیز ہے. دوسری طرف آج دیکھیے گا اسی کووڈ-19 کے آڑ میں مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن پہلے تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ 2019 اگست 2019 سے وہاں پر تو لاک ڈاؤن کنٹینیو ہے 8 مہینے سے. یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہاں پر ان کی اکانومی کو آپ نے تو کرپل کر دیا ہے، وہاں کے لوگوں کی جو حالات زندگی ہے اس کو آپ نے مفلوج کر دیا ہے. اور اب اسی کووڈ-19 کے آڑ میں آپ ان ایریاز میں لاک ڈاؤن کر کے کشمیری نوجوانوں کو باہر نکالتے ہیں، ان کو جسمانی مار پیٹ کرتے ہیں اور ان کو شہید بھی کرتے ہیں. یہ پچھلے 2-3 دنوں میں تقریباً کشمیری شہید جناب 7 سے زیادہ، یہ تقریباً 12 آج کی ڈیٹ میں 12 سے زیادہ کشمیری جوانوں کو انہوں نے شہید کر دیا ہے. سو اس طرح کی چاہے وہ ان کے کور کمانڈرز ہو یا ایکس جنرلز ہو، اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں کہ جب تک وہ اس مائنڈ سیٹ سے باہر نہیں نکلیں گے مجھے خطرہ ہے کہ اگر کہیں امریکہ اور چائنا کا جنگ نہ ہو جائے، کوئی اور طرح کی ان کی اکنامیکل وار فیئر تو ہو سکتی ہے، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ یہ جو نان پروفیشنل قسم کے آرمی جنرلز ہیں انڈیا کے اندر، وہ کوئی شاید مودی بھی اسی طرح کا نان پروفیشنل اس کو میں کہوں گا پولیٹیشین ہے، اس کو شاید کوئی ایسی یہاں پر اس خطے میں کوئی ایسی سرجیکل جو پہلے بھی وہ کرتے ہیں کرانے کی شاید وہ اس کو شاید دے دیں گے، تاکہ یہ ایک خطہ بھی جو آگ کے شعلوں میں پہلے ہی کشمیر میں آپ نے دیکھ لیا ہے، تو شاید یہ خطہ آگ کے شعلوں میں آ سکتا ہے. سو ہمیں چاہیے کہ دنیا کو باخبر کرنے کی ضرورت ہے. ہماری فارن آفس کو، فارن منسٹر کو، پرائم منسٹر پاکستان کو بار بار اس چیز کو دہرانا ہوگا، دنیا کو بتانا ہوگا کہ انڈیا اور ہندوتوا ان کے جو عزائم ہیں اس کو روکنے کی ضرورت ہے. ایسا بتائیے گا ابھی ہمارے پاس مینز اور ٹولز کیا ہیں؟ ابھی تو فزیکلی کوئی کسی سے نہیں مل پا رہا، ایون جو کاروباری حکومتیں ہیں وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو بالکل سٹیلمنٹ کا شکار ہیں. کیسے ہم دنیا کو یہ ریئلائز کروا سکتے ہیں کہ اس وقت جب لاک ڈاؤن ہے، اس وقت دنیا تقریباً آئسولیشن کا شکار ہے اور جو باقی مسائل ہیں ان کے اوپر اتنی توجہ نہیں دی جا رہی، ایسے وقت کے اندر بھارت وہ تمام کام کر رہا ہے جو کہ کشمیریوں کو سلب کرنے کے لیے ہوں یا بھارت کے اندر مسلمانوں کو سلب کرنے کے لیے ہوں؟ دیکھیں یہ بنیادی چیز اب جو ہے وہ اس صورتحال میں ہمیں دنیا کو دکھانا ہے، اور دنیا کو دکھانے کے لیے ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا کا بڑا بہترین پلیٹ فارم جو ہے وہ موجود ہے. اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارا جو کنیکشن ہے دیگر جو ممالک ان کے ساتھ، جو ان کے سفراء ہیں، ان کے جو دیگر جو سربراہان مملکت ہیں، ان کے ساتھ ہم جو ہے وہ رابطہ کاری کریں. جس طرح کی فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہیں انڈیا کے ذریعے، انڈیا کے جنرل جس طرح سے آپ نے ذکر کیا، انڈیا سے جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، جس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ باقاعدہ ٹارگٹ کر کے موب کی شکل میں پلان کر کے جو ہے وہ کسی شخص کو، کسی خاتون کو، کسی ینگ بوائے کو یا میل کو وہ ٹارگٹ کر کے ان کو مارتے ہیں، اور میڈیا ان کا سب کچھ دکھا رہا ہے، وہ ٹی وی اسکرین کے سامنے وہ دن دہاڑے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ہم یہ سب کچھ جو ہے وہ دنیا کے سامنے لے کر آئیں اور ان کو جو ہے وہ ہم یوٹیلائز کریں اس ذریعے کہ انڈیا کی جو یہ سوچ ہے ہندوتوا کی، جو آر ایس ایس کی جو سوچ ہے، جو مودی کی سوچ ہے جس کے ذریعے مسلمانوں کو وہ دیوار سے کیا لگا رہے ہیں بلکہ وہ ان کو قبروں میں دھکیل رہے ہیں، یہ سب کچھ انہیں دکھائیں اور انہیں باور کرائیں کہ اگر آج انہوں نے یہ نہ روکا تو کل خدا نہ خواستہ یہ کسی بڑی خرابی کا جو ہے وہ پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے. تو ہم اپنے میڈیا کو بھی یوز کریں اور اپنے جو ہمارے اسٹیٹس کے ساتھ ریلیشنز ہیں ان کو بھی یوز کریں. آپ دیکھیں کویت کی طرف سے بھی جو ان کی اسٹیٹ ہے منسٹرز کی کونسل ہے ان کی طرف سے بھی اس کو کنڈیم کیا گیا ہے، دیگر جو ممالک ان کی طرف سے بھی آوازیں جو ہے وہ اٹھنا شروع ہوئی ہیں. ہم ان کو کلیکٹیولی کسی طریقے سے ہم استعمال کریں اور انڈیا کے اوپر پریشر بلڈ کریں، اسی طریقے سے ہم شاید ان کو روک سکیں. ہاں
طاہر مسعود صاحब, योर टेक, किस तरह से हम प्रश्न डेवलप कर सकते हैं ऐसे वक्त में जब दुनिया की तवज्जो कोविड-19 पे है, लेकिन भारत की तवज्जो कोविड पे नहीं है, बल्कि मुसलमानों को कर्ब करने की वजह. जी सही फरमाया आपने कि उनकी तवज्जो गवर्नमेंट की हो या आर्मी की हो, वो तो कोविड-19 को रोकने के लिए होनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कश्मीर और इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं उनको तकलीफ पहुंचाने पर सारी तवज्जो मरकूज की हुई है. यहाँ मैं भाई से इत्तेफाक करूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अभी आप अब तो सारा ऑनलाइन भी आप वीडियो लिंक के जरिए से भी कर सकते हैं. एक स्पेशल फॉरेन मिनिस्टर्स एक कॉन्फ्रेंस उस तरह की कंडक्ट करनी चाहिए जिसमें इन सारी सूरत हाल को उनको बाखबर करना चाहिए. और कश्मीर के अंदर जो इसी कोविड-19 के आड़ में पहले तो आपको मैंने बताया है कि 2019 से लेकर अगस्त से लेकर आज तक जो सख्तियां वहां पर वो कश्मीरी मुसलमानों के साथ कर रहे हैं ताकि उसको रोका जाए. बिल्कुल ठीक है. मीर ताहिर मसूद साहब और एडवोकेट अतीक रसूल साहब, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया. आपने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कंट्रीब्यूट किया. और नाज़रीन, इंडिया की जानिब से कोशिश यही है कि वो हिंदुत्व के एजेंडे पे अमल दरामद करते हुए मुसलमानों को एक सब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट करें. और वो जैसे उनके मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस मुख्तलिफ स्पीचेस के अंदर ये बात कहते रहे हैं कि हमने बदला लेना है मुसलमानों की उस तारीख से जिसमें वो सब्जेक्ट्स थे, और वो इस वक्त वही काम कर रहे हैं, चाहे वो भारत के अंदर मुसलमान हो, मकबूजा कश्मीर के अंदर मुसलमान हो. और वो रिवेंज की जो सूरत हाल है एज पर हिंदुत्व एजेंडा जो उनके सवाकर और बाकी जो लोग हैं जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी 1920s के अंदर, वो कोशिश कर रहे हैं कि उस थ्योरी पे अमल करते हुए मुसलमानों को कर्ब किया जाए. और यही वजह है कि उनके इल्ज़ामात तबलीगी जमात के ऊपर हों, उनके इल्ज़ामात मुसलमानों के साथ उनके रवैये की सूरत पे हों. और मकबूजा कश्मीर पे जो सूरत हाल है कि वो कोविड-19 को मलहूज ना रखते हुए जो हिंदू मेजॉरिटी एरियाज हैं, सिर्फ टेस्टिंग किट्स भी वहीं पे अवेलेबल हैं, सिर्फ सेहत की सहूलियात भी वहीं पे अवेलेबल या मुहैया की जा रही हैं. लेकिन जो वैली है, जो 80 लाख मुसलमान पिछले 270 दिनों से महसूर हैं, ओपन जेल के अंदर हैं, उन्हें किसी किस्म की टेस्टिंग किट्स की सहूलत भी मौजूद नहीं है और उन्हें किसी किस्म की कोई और सहूलत भी मौजूद नहीं है. उनकी मईशत तबाह हो चुकी है. इसकी तरफ दुनिया को तवज्जो देने की ज़रूरत है. अगरचे दुनिया इस वक्त मसरूफ़ है, दुनिया इस वक्त मुश्किल से दो चार है, लेकिन दुनिया अगर तवज्जो नहीं देगी तो भारत अपने मज़मूम अज़ाइम में कहीं खुदा नास्ता कामयाब ना हो जाए. प्रोग्राम कश्मीर मैगज़ीन से इतना ही. यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त. अल्लाह ने के बाद.